बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कहफ की अहमियत। सूरत कहफ क्या है, इसको क्यों जुम्मे वाले दिन पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या हासिल होता है, इससे क्या हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्या इससे हमारे सारे गम दूर हो जाते हैं, क्या इससे हमारी बीमारियों में कमी आएगी, क्या इससे हम खुदा से बातें कर सकते हैं, क्या इससे हम दोज़ख की आग से बच सकते हैं, क्या इसको जुम्मे वाले दिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या इसको हम आम दिनों में पढ़ सकते हैं, क्या इससे हमारी सारी दुनिया, हमारे सारे गम दूर हो सकते हैं, क्या इससे हमारी रोज़ी रोटी में बरकत हो सकती है। इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। सूरत कहफ। सूरत कहफ 110 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है। कहफ के मायने पहाड़ी गार के हैं। कहफ के मायने पहाड़ी गार के हैं। इस सूरत को ज़माना नज़्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर बताया जाता है। इस्लामी तारीख के मुताले से पता चलता है कि ये वो आप सल्लल्लाहु पर निहायत सख्त गुजरा है। इस दौर में मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी ज़हनी तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। माशी और माशरती मकासिद। शोएब अबी तालिब भी इसी दौर में हुआ था। इस मौके पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो तालिब और उनका ख़ानदान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मावनत करता रहा, लेकिन हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू तालिब के वसाल के बाद कुरैश मक्का शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा हिजरत करना पड़ी। इस सूरत के मुताले से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूरत इसी तीसरे दौर में नाजिल हुई है, क्योंकि अभी मुसलमानों की पहली हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था और उन्हें असहाबे कहफ का किस्सा सुनाकर उनकी हिम्मत अफजाई की गई थी। इस सूरत मुबारक में तौहीद की तालीम के भरपूर तबलीग की गई है। इस सूरत में 3 अहम वाक़यात हैं, जिसका बड़ी तफसीली वाक़या असहाब कहफ का है। दूसरा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का, वो नबियों के अज़ीमुल शान मुलाकात का है। इसमें तीसरा अहम वाक़या हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। ये सूरत मुबारक ऐन दरमियान कुरान मजीद में वाक़या है और अल्फाज कुरान पाक के हिसाब से इसमें आयत नंबर 19 में बिल्कुल नस पर है और हुर्फ ते बिल्कुल कुरान मजीद का दरमियानी हुर्फ है। सूरत कहफ के फ़ज़ाइल। एक सहाबी सैयद बिन जफ़ी ने इस सूरत की तिलावत शुरू की तो उनके जानवर ने बुदकना शुरू कर दिया, यानी कि भौंकना, उछलना शुरू कर दिया। इन्होंने गौर से देखा तो उन्हें साइबाने की तरह एक बादल नजर आया, जिसने उन पर साया कर रखा था। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पढ़ते रहो, ये वो सकीना है जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की तिलावत पर नाजिल होता है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ की 10 आयातें याद करे वो दज्जाल के फितने से बचा रहेगा। दज्जाल आना लाज़मी है और क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने इस सूरत में बता दी है कि 10 आयातें जिसको याद हो जाएंगी, सिर्फ 10 आयातें जिसको याद हो जाएंगी, वो दज्जाल के फितने से दूर रहेगा, यानी कि वो उनको गुमराह नहीं कर सकेगा, उनको दोज़ख की तरफ गामज़न नहीं कर सकेगा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरत कहफ की 3 आयात याद कर ली, जिसने सूरत कहफ की 3 आयात याद कर ली, वो दज्जाल के फितने से बच गया। यानी कि उन्होंने 2 जगह फरमा दिया है कि जिसने 10 आयातें याद की वो भी बच जाएगा, जिसने 3 आयात याद की वो भी बच जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बरोज़े जुम्मा सूरत कहफ की तिलावत किया, इसके लिए अल्लाह ताला 2 जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। सुभान अल्लाह के 2 जुम्मों के दरमियान, आज जुम्मा है, आज और उससे अगला, उन दोनों के दरमियान नूर रोशन हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरत कहफ इस तरह पढ़ी जिस तरह नाजिल हुई, उसके लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा। सुभान अल्लाह के हर कुरान का एक एक ज़र्रा हमें जन्नत की तारीफ
طرف گامزن کر رہے ہیں، ایک ایک ذرا ہمیں الگ الگ ہدایت دے رہا ہے، ایک ایک لفظ ہمیں الگ الگ ہدایات دے رہا ہے کہ تم انسان ہو، گناہوں کا پتلا ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لو۔ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم سے قرآن چھن جائے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم کس کو دیکھیں گے؟ تب ہم کیا پڑھیں گے کہ ہم جنت کی طرف چلے جائیں؟ اس لیے اپنے قرآن کو اپنے دل میں بسا لو۔ پھر ہے حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ جس شخص نے بروز جمعہ سورۃ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلتا ہے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا، کہ ہمیں نہیں پتا کہ دجال کا کون سا وقت ہے۔ قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کسی بھی وقت آ سکتا ہے، پر یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا۔ تو کہا گیا ہے کہ قرآن کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لو، دجال آنے والا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ کہف جسے تورات میں حائلہ کہا گیا ہے، وہ اپنی کاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے اس کے لیے پاؤں سے سر تک کا نور ہوگا، اور جو مکمل سورۃ کہف پڑھ لے اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بھر جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف پڑھی وہ 3 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور نیکیاں اس پر برسیں گی، اور وہ خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا، اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ جس نے جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان نور روشن فرما دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کرو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تحفہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا ایک تحفہ دیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعے کی رات یا دن میں سورۃ کہف پڑھے اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے، اور آئندہ جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی، یعنی کہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 3 دن اس سے آگے، یعنی کہ 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت چاہیے؟ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے بددرد، برس اور کوڑ کے مرض سے نیز دجال کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یعنی کہ بیماریاں، عادی بیماریوں سے بھی وہ بچا رہے گا اور دجال کے فتنے سے بھی بچا رہے گا، سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف تک نور ہی نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جمعے کے دن سورۃ کہف کو ایسے ہی پڑھیں کہ وہ اتاری گئی ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں، اور پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ جو شخص سورۃ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے پھر وہ دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اچانک وہ جانور بھٹکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک دجال نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تلاوت کیا کرو کہ وہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے، سبحان تعالیٰ۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیاتیں یاد کر لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات یا دن میں سورۃ کہف ضرور پڑھا کرو۔ اس کی فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جمعے سے آنے والے جمعے کے درمیان پورے ہفتے کے غم دور ہو جاتے ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ پر اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں چیز ضرور دے گا اور جو دعا مانگو گی وہ ضرور قبول ہوگی۔ جو شخص جمعے کی رات سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخش جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف جس طرح اتری اس طرح پڑھ لی اس کی جگہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک ضیاء پاش روشنی بکھیرنے والا نور بنی رہتی ہے۔ اور جو شخص اس کی آخری 10 آیاتیں پڑھتا ہے اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا۔ سبحان تعالیٰ کہ کیا کیا فضیلتیں ہمیں بتائی ہیں۔ سورۃ کہف میں ہمارے لیے 4 اہم سبق ہیں اور وہ کیا ہیں؟ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان سے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے اور ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنی زبانوں کے دعووں کی کتنے سچے ہیں، اور پھر جب ہم اس کی آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں تو اللہ ایسے طریقوں سے ہماری مدد فرماتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ سبحان تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر سختیاں لاتا ہے۔ جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہمارے گھر خوشیاں آتی ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو سجدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں آزماتا ہے، ہم پر خوشیاں دیتا ہے، ہم پر غم دیتا ہے۔ ان دونوں کاموں میں ہمیں اپنے اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری غیب نہ غیب سے کہیں نہ کہیں سے ضرور مدد کرے گا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ جب وہ دعا مانگتے ہیں اور رو کر مانگتے ہیں تو خدا کیسے اپنے بندے کو ناراض کر سکتا ہے؟ خدا کیسے اپنے بندے کو بھول سکتا ہے؟ تو اس لیے ہر ٹائم ہر وقت اپنے خدا پر پختہ یقین رکھو کہ وہ کسی حال میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسرا سبق جو سورۃ کہف میں ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری آزمائش بھی ہے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی خیر و جو بھی بھلائی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھلائی ٹھہر جائے اور ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تو ہمیں اپنی نعمتوں میں عاجز رہنا چاہیے، کیونکہ جو رب دے وہ واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود ہر شے آتی ہے۔ کیا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن مجید میں فرما دیا ہے، 2 چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، ایک مال و دولت، دوسرا اولاد۔ سبحان تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال و دولت دیتا ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، الگ الگ چیزیں لینے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو دینے پر قادر ہے، جو چیزیں دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جو دے گا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ اس لیے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت دے گا، اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کرو۔ ہم 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، ہم 2 ٹائم کا بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم 1 ٹائم کا بھی کھانا کھاتے ہیں، یا ہم پانی کا گلاس ہی کیوں نہ پئیں، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہمیں دیتی ہے، جو ہمیں 1 ٹائم کھانا کھانے کو دیتی ہے، 2 ٹائم دیتی ہے، 3 ٹائم دیتی ہے۔ اور کوئی لوگ ایسے ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جن کو پانی نصیب نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 2 سبق کتنے اس صورت میں 2 سبق ایسے ہیں جو ہمیں پوری زندگی کا سبق دیتے ہیں۔ ابھی تیسری اور چوتھے سبق تو رہتا ہے، 2 سبق ہی ہمارے ایسے ہیں جو پوری زندگی کا ہمیں سبق دیتے ہیں، جو کہتے ہیں پہلا ہمیں کیا بتایا تھا؟ ایمان کا، ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کیسے آزمایا جائے گا، اور دوسرا مال و دولت کا ہمیں بتایا ہے۔
یہ تیسرا سبق یہ ہے کہ علم بھی امتحان ہوتا ہے. کہیں ہم مغرور تو نہیں ہو جاتے یہ سوچ کر کے ہمیں سب کچھ پہلے ہی آتا ہے. ہمیں سب کچھ نہیں آتا. کامل علم صرف اللہ کا ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے اور اتنے سے علم کے ذریعے ہم اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہو، اور جو بری لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت سبق دیا گیا کہ علم انسان کو مغرور بھی بنا دیتا ہے اور انسان کو ایک اچھا انسان بھی بنا دیتا ہے. جو شخص مغرور میں رہے گا، جو شخص کہے گا کہ میرے پاس سارا علم ہے، تو ایک نبی پر بھی ایسا واقعہ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ میرے پاس دنیا کا سارا علم موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا سبق دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا تھا کہ تمہارے پاس ابھی کوئی علم نہیں ہے، جتنا میں تمہیں دے سکتا ہوں اتنا علم ہے تمہارے پاس. یہی بات ہے کہ اگر ہمیں علم ہے تو اس علم کو ہم اچھی جگہ استعمال کریں. اس کو ہم بھولیں نہیں کہ یہ جو علم دیا ہے یہ بھی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں نا، ہم دعا میں مانگتے ہیں وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور کوئی اور ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے اللہ ہم سے پیار ہی نہیں کرتا، اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، لگتا ہے ہم بہت گناہ گار ہیں. نہیں، اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے. ہندو، غیر مسلم، اللہ مسلمان، ہر کسی کی دعا سنتا ہے. فرق صرف اتنا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے صرف ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہ جو ہمارے لیے اچھا ہے ہمیں صرف وہ عطا کیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے اللہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتا، کہ اللہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتا اور ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے. جو شخص، چوتھا سبق یہ ہے کہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور جس انسان کو طاقت دیتا ہے وہ اس انسان کو اس بات پر آزماتا ہے کہ وہ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر کمزور کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا ہے. نیز ہر شے ہمارا امتحان ہے. یہ چاروں طرف مخلوق مختلف کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ساتھ ٹیسٹ لے کر آتی ہے، اور وہ اس ٹیسٹ میں بس وہی پاس کر سکتا ہے جو اپنے رب کو نہیں بھولتا. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ نعمت عطا ہو جائے پر سرکش ہو جاتا ہے اور اپنی حدود بھول جاتا ہے، اور اس کی یہ حرکت خدا تعالیٰ کو پسند نہیں. مت بھولا کرے کہ نعمتیں اپنے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں لے کر آتی جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے. چوتھا سبق ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ طاقت، اللہ اسی انسان کو طاقت دیتا ہے جو انصاف سے کام لے. اللہ ہر کسی کو طاقت نہیں دیتا. یہ چاروں سبق کا ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو چیز اپنے ساتھ آتی ہے وہ امتحان لاتی ہے، اور اس امتحان کو وہی پاس کر سکتا ہے، جو اللہ پر پورا یقین رکھتا ہو، سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے. کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں. وقت سارے راز کھول دیتا ہے. کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں. کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا. سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت اور ہمارے لیے کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.